अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उमर चीमा एजाज सईद के साथ। नाजरीन, आज के टाक शाक में हम बात करेंगे मीडिया के हवाले से। हमने जमहूरियत पे बड़ी बात की, हमने अवाम पर बड़ी बात की, आज हम अपने गिरेबान में झांकेंगे। तो एजाज सईद हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या आपका गिरेबान साफ़ है? उमर, गिरबान हमारा साफ़ नहीं है। अच्छा, मुझे इधर से ना एक बात याद आ गई। वो जनरल अयूब के ज़माने में उन्होंने कोई एडिटर्स वगैरह को बुलाया, तो उन्होंने कहा कि मेरे पे तनकीद करने से पहले आप अपने गिरेबान में झांके। अच्छा, कुछ देर बाद ना मजीद निज़ामी साहब जो है मरहूम, वो खड़े हो गए। नवाए वक्त के बानी मुदीर। हाँ, तो बानी तो है उनके भाई थे, तो वो उनके सक्सेसर थे। को फाउंडर भी है हाँ, ना। अच्छा। तो वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा, जनाब सदर, मैंने अपने गिरेबान में झांका है तो मेरा गिरेबान तो बिल्कुल साफ़ है। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा था। उन्होंने कहा कि फिर आपको बताना चाहिए था आप किसकी बात कर रहे हैं। तो आज आपको हम पूछ रहे हैं कि आप किसकी बात कर रहे हैं, आपका गिरेबान तो साफ़ है कि नहीं? उमर, यहाँ पे जब हम मीडिया की बात कर रहे हैं तो मीडिया हम एज एन इंस्टीट्यूशन बात कर रहे हैं, और जब हम एज एन इंस्टीट्यूशन बात कर रहे हैं तो हम ये उस मीडिया की बात कर रहे हैं जो रियासत का चौथा सतून है। एक सतून अदलिया है, जुडिशरी, एक सतून इंतज़ामिया है जिसे एग्जेक्टिव कहते हैं, और इन सब से बड़ा एक सतून है लेजिस्लेचर, जिसे कानून साज, जो कानून बनाने वाले हैं, हमारी पार्लियामेंट। तो चौथा सतून सिविलाइज्ड मुल्कों में कहा जाता है कि जी वो मीडिया है। ये ज़बरदस्ती हमने बनाया हुआ है। ज़बरदस्ती बनाया हुआ है या नहीं है, ये एक अलग डिबेट है। ये भी अगेन इसके ऊपर पूरी डिबेट है, लेकिन हम कहा जाता है कि जी मीडिया एक चौथा सतून है। तो क्या पाकिस्तान में मीडिया अपना किरदार अदा कर रहा है? क्या मीडिया लोगों के मसाइल इक़्तिदार के वानों तक पहुँचा रहा है? ये बुनियादी वो सवाल है अगर मीडिया के ऊपर बात करें। और मैं ये चाहता हूँ कि हम ये जो चीमा साहब गुफ्तगू करें, ये 9/11 के बाद की पीरियड की गुफ्तगू करें, पर्टिकुलरली 2002 के विंटर के बाद की, जब पाकिस्तान में पहली दफ़ा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, जिसने मीडिया को एक नई जिहत दी। तो चीमा साहब, मेरे ख्याल में मीडिया का इवाल्व हुआ। हम आगे भी इसके ऊपर बात करेंगे कि जो 3 फेजेज़ हैं कौन से हैं। एक पहला फ़ेज़ है 2002 से लेकर 2007 का, दूसरा फेज़ है 2007 से लेकर 2014 का, और फिर 2014 से लेकर आज तक का फेज़ है। तो मैं क्विकली दो लाइनों में बता दूं कि दुनिया में या पाकिस्तान में आमतौर पे ये कहा जाता है कि जी पाकिस्तान में जो फ्री मीडिया है वो जनरल मुशर्रफ साहब ने एक तोहफ़ा दिया है। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में जो फ्री मीडिया है इसका एक पूरा बैकग्राउंड है। फ्री मीडिया का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात हो रही है। तो हिंदुस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 1995 से था। पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आपको पता है कि 12 अक्टूबर 1999 को पाकिस्तान में फ़ौज ने हुकूमत पर कब्ज़ा कर लिया था, और इससे पहले हमने मई के महीने में 28 मई 1998 को हमने एटमी धमाके किए थे। तो इन दोनों वजूहात से आलमी सैंक्शंस या पाबंदियाँ हम पर लगी हुई थी, तो कर्जे से ही हम चलते हैं। तो जब 9/11 हो गया अमेरिका में, तो अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ गई। माशी तौर पे नीचे जा रहे थे, तो हमने कहा कि जी हमारा कुछ ख्याल करें, तो हमारे जो कर्ज़े हैं रीशेड्यूल करें। तो जो बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे हैं उन्होंने 11 पॉइंट्स हमें दिए थे, उनमें से 2 पॉइंट मीडिया से मुतल्लिक थे। एक था उन्होंने कहा कि जी आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यहाँ पर अलाउ करें। उनके ज़हन में ये था कि आप जो है, यानी कि पाकिस्तान के जो रूलिंग एलीट है, रूलिंग हुक्मरान जो है, ये इनको हम पैसे देते हैं लेकिन पैसे खर्च नहीं होते। हम ब्लैक होल में पैसे डाल रहे हैं, खर्च किधर हो रहा है पता नहीं लगता। तो ये जो मीडिया की आज़ादी होगी उससे हमारी मॉनिटरिंग का जो प्रोसेस होगा कि पैसा ठीक खर्च हो रहा है, हम उससे मदद लेंगे। दूसरा था राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ, जिसे राइट टू एक्सेस टू इंफॉर्मेशन आसान बनाना उनका मकसूद था, ताकि लोगों को पता लगे कि उनकी सरकार पैसे कहाँ पे खर्च कर रही है। तो खैर मीडिया इस तरह से पाकिस्तान में आया। और उससे पहले 2 वाक़यात और भी हुए थे कि दिसंबर 1999 में एक इंडियन एरोप्लेन का अगवा हुआ था, एयरलाइंस का, जिसके बदले में कुछ दहशतगर्दों को रहा करवाया था हाईजैकर्स ने, और वो दहशतगर्द पाकिस्तान में आके छुप गए थे। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का बड़ा मजाक बना था। तो जनरल मुशर्रफ जो उस वक्त थे, तो वो भी बड़े परेशान थे कि जी हमारे पास तो कोई नैरेटिव देने के लिए कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। फिर मुशर्रफ साहब, आपको पता है, आगरा में भी गए थे, वहाँ पे भी मुशर्रफ साहब ने देखा था कि यार यहाँ पे तो बड़े टीवी चैनल्स हैं। तो मुशर्रफ साहब भी कन्विंस हुए थे, लेकिन मुशर्रफ साहब को कन्विंस
نہ بھی ہوتے تو یہ دینا پڑتا تھا کیونکہ ہمیں پیسے نہ ملتے. اعزاز ویسے ایک چیز میں ادھر انٹرپٹ کروں گا. جی دیکھیں وجہ جو بھی بنی ہے ہر دور میں کچھ نہ کچھ انٹروڈیوس کرانے کی یا ریفارمز کی وجہ بنی ہے، لیکن اگر ہم باقی لوگوں کو کریڈٹ دیتے ہیں تو اس کا کریڈٹ مشرف کو جانا چاہیے. یہ جو آر ٹی آئی والی آپ بات کر رہے ہیں، رائٹ ٹو انفارمیشن لا والی، وہ انہوں نے اچھا لا نہیں دیا. جی وہ ہو سکتا ہے کہ ڈونر کے پریشر پہ ہی ہو، صرف انہوں نے ایک جو ہے نا وہ ایک فارمیلٹی پوری کی، وہ کوئی اتنا اچھا لا نہیں تھا. ٹھیک بات. لیکن میڈیا کو بھی اس پر بھی وہ بہت ساری پابندیوں کے ساتھ لائسنس دے سکتے تھے. عمر جو پیمرا کا جو لا تھا نا، پیمرا آرڈیننس آیا 2002 میں، وہ بھی کوئی اچھا لا نہیں تھا. نہیں وہ اچھا نہیں تھا، لیکن میڈیا کو دیکھیں، میڈیا کو فریڈم ملی ہے، وجوہات اس کی جو بھی بنی ہیں، لیکن وہ ٹائم مشرف کا تھا. ٹھیک ہے، ہمیں ان کے ایک ان کانسٹیٹیوشنل رول پر اعتراض ضرور ہے، لیکن میرے خیال ہے کہ اس چیز پہ ان کو ٹھیک ہے ان کے دور میں یہ الیکٹرانک میڈیا آیا، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ اس پہ عالمی قوتوں کا، عالمی مالیاتی اداروں کا ایک بہت بڑا رول تھا. لیکن اعزاز آپ نے جو آگے جا کر بات کرنی ہے نا، اس میں پھر یہ بھی ہے کہ باقی جب جو بھی حکومتیں آئیں انہوں نے میڈیا کو دبایا بھی اور دبانے کی کوشش بھی کی نا. جی ٹھیک ہے، وہ تو ہوا. تو نہیں میں کوئکلی ختم کرتا ہوں نا، پھر اس کے اوپر آپ اپنا کریٹیکل ایک انالیسس بھی دیں. مشرف صاحب کے دور میں جب یہ آیا تو انیشلی جو میڈیا ایسا ہی تھا 2005 تک کہ 3-4 سال کا بچہ ہے جو ونڈرلینڈ میں داخل ہو گیا ہے، جسے کچھ چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے اور وہ چیزوں کو ٹچ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے اور محسوس کر رہا ہے. 2005 میں پہلی دفعہ میڈیا کی اہمیت پتہ لگی. وہ کیسے چیمہ صاحب؟ وہ ایسے کہ آپ کو پتہ ہے اکتوبر 2005 میں زلزلہ آ گیا، فوجی حکومت تھی، تو میڈیا کے جو نمائندے جگہ جگہ سے وہ رپورٹ کر رہے تھے کہ یہاں پر امداد نہیں پہنچی، یہاں پر ریسکیو نہیں ہوا. تو اس وقت جو فوج حکومت میں تھی، ایکچولی تو فوج حکومت میں تھی، فوج کی دوڑیں لگیں اور انہوں نے ریسکیو کیا، لوگوں کو مدد کی، پھر پوری دنیا بھی موبلائز ہوئی. 2007 جب آیا چیمہ صاحب، تو 9 مارچ 2007 کو افتخار چودھری صاحب کو جب ڈپوز کیا مشرف صاحب نے، تو اس وقت تک میڈیا سوسائٹی میں ایک چیز پازیٹیو کر چکا تھا، وہ یہ تھا کہ کمزوروں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور طاقتوروں اور ایگریسرز کے خلاف وہ آپ نے آواز بننی ہے. تو جب 9 مارچ کا واقعہ ہوا 2007 کا، اس میں ابتدائی طور پر افتخار محمد چودھری کا جو ساتھ دیا تھا وہ میڈیا نے دیا تھا، پری ڈومیننٹلی جیو نے دیا تھا، اور پھر باقی سارے میڈیا بھی آ گیا. اور کیا آواز تھی کہ جی ہم نے ڈکٹیٹرشپ ملک میں نہیں رہنے دینی، ملک میں یہ چیزیں نہیں ہونے دیں، رائٹس ہونے چاہیے، عوام کی حکومت ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد کچھ بعد میں اور کریکٹرز بھی، اسٹیبلشمنٹ بھی ایک موقع پہ بعد میں آئی افتخار چودھری کے ساتھ، لیکن بعد میں آئی، سیاسی جماعتیں ساری آ گئی. میڈیا نے یہاں پہ ایک بلنڈر بھی کیا، وہ تھا جب 2007 میں ہی لال مسجد کا آپریشن ہوا، تو اس میں میڈیا کی جو ٹرانسمیشن ہے آپ اٹھا کر دیکھیں، وہ بھی کوئی اتنی آئیڈیل ٹرانسمیشن نہیں ہے کہ میڈیا، بلکہ آپریشن بھی میڈیا نے کروایا. میڈیا کے بہت سارے ہمارے بڑے بڑے نام ہیں اینکرز کے، جو کوئی صلح کروا رہا تھا اپنے پروگرام میں، کوئی وہاں پر جا کے پروگرام کر رہا تھا، اور کوئی جا کے مشرف صاحب کو اور فوجی حکومت کو کہہ رہا تھا کہ جی آپریشن کر دیں، اور آپریشن ہو گیا. اور بائی دا وے آپریشن کروانے میں ہماری جو شری مزاری صاحبہ ہیں، انہوں نے آخر پہ ایک بڑا رول پلے کیا تھا. پریزیڈنسی میں ایک میٹنگ ہوئی تھی، اس میں انہوں نے مشرف کو کہا تھا کیوں نہیں آپریشن کرتے، کریں. مشرف انیشلی انٹرسٹڈ نہیں تھے آپریشن کرنے میں، اور مشرف صاحب بھی چونکہ فوجی، چودھری شجاعت روکنے میں انٹرسٹڈ تھے، اعجاز الحق بھی روکنے میں انٹرسٹڈ تھے جو اس وقت کے منسٹر تھے. اچھا اب ہوا یہ کہ وہ آپریشن ہو گیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پولیس کا میٹر تھا، پولیس ہی ڈیل کرتی. تو ایٹ دیٹ ٹائم 111 بریگیڈ آئی. یہ عاصم سلیم باجوہ صاحب جو پاپا جان سے مشہور ہیں، یہ 111 بریگیڈ کے بائی دا وے کمانڈر تھے ایٹ دیٹ ٹائم. اور غالباً کیانی صاحب ہی واز DGI غالباً. اس سے پہلے یہ مشرف صاحب کے ڈپٹی ملٹری سیکرٹری بھی تھے. بالکل ٹھیک بات ہے. اچھا یہ 2007 میں مشرف صاحب جب ان پاپولر ہونے لگ پڑے تو اس میں ایک میڈیا کا رول تھا. یہ دوسرا رول تھا جس میں میڈیا نے پورے مسل کے ساتھ جو فوجی حکمران ہے، ملٹری ڈکٹیٹرشپ، اس کو للکارا. اب یہ للکارنے کے نتیجے میں 3 نومبر 2007 کو ایمرجنسی لگ گئی، جو کہ لگی تو پولیٹیکل ایمرجنسی تھی، لیکن اس میں ایک ایلیمنٹ میڈیا بھی تھا. ٹیلی ویژن چینلز جو ہیں وہ بند کر دیے گئے. پھر بڑی منت ترلے کے بعد وہ ٹی وی چینلز کھلے، لیکن اس کے بعد بھی میڈیا نے اپنا اسرٹ کیا. اور اس وقت کون ٹیلی ویژن چینلز کو بند کر رہا تھا؟ اس وقت بھی جو اس وقت کی ISI تھی وہ ٹی وی چینلز کو 3 نومبر کو انہوں نے بند کیا تھا. لیکن آپ کو یاد ہے کہ پھر 27 نومبر 2007 کو مشرف صاحب نے اپنی چھڑی دے دی کیانی صاحب کو، اور ایک نیا سلسلہ چل پڑا. تو
7 تک کا جو پہلا ٹینیور ہے یہ تو اس طرح چل رہا ہے 2002 سے 2007 تک کا. اب ان کا میڈیا کا جو دوسرا ٹینیور ہے وہ جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی اس سے لے کر 2014 19 اپریل تک کا ہے. 6 جنوری کو الیکشن آئے, پیپلز پارٹی وہ الیکشن جیت گئی. 27 دسمبر 2007 کو بے نظیر بھٹو صاحبہ کو شہید پنڈی میں کر دیا گیا تھا, اور اس کا جو الزام تھا اس وقت کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر عائد کیا جا رہا تھا, لوگ نام لے رہے تھے, لیکن آصف علی زرداری نے بڑا ذمہ دارانہ رول اس میں پلے کیا, باقی سیاسی جماعتوں نے بھی رول ذمہ دارانہ پلے کیا. تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جب آئی تو شروع کے جو ان کے ٹینیور ہے اس میں بڑا ان کا پازیٹیو رول تھا, لیکن اس وقت وار آن ٹیرر بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی. میڈیا نے بڑے مشکل حالات میں اس وقت میڈیا بھی کام کر رہا تھا. پھر چیمہ صاحب ہوا یہ کہ 2 مئی 2011 کو آپ کو یاد ہے کہ ایبٹ آباد میں آپریشن ہوا امریکنز نے اسامہ بن لادن کے خلاف. تو اس وقت میڈیا نے سوال اٹھایا, ملٹری کے اوپر سوال اٹھایا کہ ملٹری کی کیا کیپیسٹی ہے, کیوں ہمارے ملک کو محفوظ نہیں کر سکے. انٹیلیجنس کے اوپر سوال اٹھایا. تو یہ وہ باتیں پسند نہیں تھی. اس میں نا ایک بات ضروری ہے بتانی کہ آرٹیکل آئین کا جو آرٹیکل 19 ہے 1973 کا وہ سارے شہریوں کو, اور اس میں میڈیا بھی آتا ہے, کہ آزادی دیتا ہے, آزادی اظہار بھی دیتا ہے, ایسوسیشن یعنی کہ کسی بھی شخصیت یا گروپ کی حمایت کرنے کی بھی آزادی دیتا ہے, لیکن اس میں 3 چیزیں منع کرتے ہیں. 3 چیزیں اس آرٹیکل میں لکھی ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ نے عدلیہ پر تنقید نہیں کرنی. دوسرا آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے فوج کے اوپر تنقید نہیں کرنی. تیسرا گلوری آف اسلام یعنی کہ اسلام کے اوپر تنقید نہیں کرنی. لیکن میڈیا کو امیونٹی ہے ان چیزوں پر تنقید کرنے کے, مذہب کے علاوہ, اور میڈیا نے تنقید کی بھی. 2 مئی کا واقعہ میں نے آپ کو بتایا کہ تو کس کو امیونٹی نہیں ہے؟ عام جو لوگ ہیں ان کو تو امیونٹی نہیں ہے, ان کے اوپر تو کیسز ہو جاتے ہیں. وہ یہ ہوتا ہے کہ جو لکھ دیا گیا ہے نا کہ ود سرٹن ریزنیبل ریسٹرکشنز, ٹھیک, یعنی وہ ایک مبہم قسم کا ہے جی کہ وہی ایک معقول حد سے زیادہ آپ نے بات نہیں کرنی. لیکن وہ معقولیت جو ہے اس کا فیصلہ حکمران وقت کرتا ہے کہ کس کو پسانا ہے. تو وہ چیز کوئی غیر معقول بھی ہو جاتی ہے, اور اگر نہیں پسانا تو اگنور بھی کر دیتے. اچھا عمر, اس کی ایک اور بڑی وجہ ہے کہ جو میڈیا ہے نا وہ ریاست کے لیے کام نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں نا ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا پیپل, ہم لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں. ہم نے ججز, ارشد ملک جج ہیں, ان کا ہم نے کیس بتایا. سپریم کورٹ کے ججز ہیں, ان کے کیسز بتائے. ہائی کورٹ کے ججز ہیں, ان کے سکینڈلز ہیں وہ بتائے. فوج کی تنقید کی. تو یہ ایسا نہیں ہے, ہمیں امیونٹی ہے کیونکہ ہم لارجر انٹرسٹ آف دا پیپل کام کرتے ہیں میڈیا والے. اچھا, اب 19 اپریل 2014 آ گیا. یہ وہ دن ہے جس دن حامد میر صاحب کے اوپر اٹیک ہوتا ہے. تو یہ میڈیا کا جو سٹرانگسٹ پیریڈ ہے نا 2008 سے لے کر 2014 تک, یہ یہاں پر ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ جو حامد میر صاحب کے اوپر اٹیک ہوا تو ود ان دی اسٹیبلشمنٹ ایک تھنکنگ تھی کہ انہوں نے ہمارا جو فوجی جرنیل ہے اس کو گھر بھیج دیا. آپ کو یاد ہے کہ 18 اگست 2008 کو مشرف صاحب کو گھر جانا پڑا تھا. اس میں اگین ایک رول میڈیا کا تو تھا, سیاسی جماعتیں تھیں پری ڈومیننٹلی فرنٹ پہ, لیکن میڈیا بھی تھا اس میں. اور پھر میڈیا اتنا پاورفل ہو گیا تھا کہ پاکستان کی سب سے طاقتور اسٹیبلشمنٹ کو وہ چیلنج کر رہا تھا. تو جو اس واقعے کے بعد جو میڈیا میں ایک تقسیم آئی اور ایک نیا نیریٹو بھی بلڈ کرنے کی کوشش کی کہ ایک پیرلل میڈیا دے. اگین اس میں کردار وہی پاپا جانز والے عاصم سلیم باجوہ صاحب کا ہے کہ ان کا بڑا یعنی کہ کنٹروورشل کردار ہے, جس کے اوپر تاریخ بتائے گی کہ وہ کتنا انہوں نے منفی کردار پاکستان میں آزادیوں کو کرب کرنے کے لیے ادا کیا. انہیں شاید پاکستان میں تو کوئی مجھے نظر نہیں آتا سزا ہوگی یا اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, لیکن ان کا ایک رول تھا. وہ رول, وہ جو پابندیاں ہیں نا چیمہ صاحب, وہ جو ایرا ہے تیسرا, وہ آج تک ہے. مختلف حوالے سے پابندیاں آ رہی ہیں. اب جو پاکستان کا میڈیا ہے 2014 آنورڈ کی بات کر رہا ہوں, پاکستان کا میڈیا عوام کی ریپرزنٹیشن پراپرلی نہیں کر رہا. پہلے بھی کوئی آئیڈیل نہیں تھا, لیکن کافی حد تک چیزیں وہ آتی تھیں. اب کیوں نہیں کر رہا؟ آپ خبرنامہ دیکھیں یا دن بھر ٹیلی ویژن چینلز جو ہیں ان کی کارکردگی دیکھیں. ایک پریس کانفرنس اپوزیشن کی ہوتی ہے, ایک گورنمنٹ کی ہوتی ہے, پھر ایک اپوزیشن کی ہوتی ہے, ایک گورنمنٹ کی ہوتی ہے. جو ہماری جو میڈیا کی انڈسٹری ہے, خبرنامہ 9 کا خبرنامہ بڑا پرائم ہوتا ہے. 20-20 منٹ کی ہیڈ لائنز چل رہی ہیں کیونکہ سب کو پورا کرنا ہے. اچھا, ہیڈ لائنز کیا ہیں؟ عمران خان صاحب نے یہ کہہ دیا, شہباز شریف صاحب نے یہ کہہ دیا, بلاول نے یہ کہہ دیا. یہ ہیڈ لائنز چل رہی ہیں. کیا
ہم بیانات، پھر اگر فوج کی طرف سے بیان آ گیا تو وہ بھی ہیڈ لائن ہے، اگر فلاں کسی پریشر گروپ کی طرف سے آ گیا تو وہ بھی ہیڈ لائن ہے. اب ہم جو لوگوں کی ریپرزنٹیشن ہے وہ لوگوں کی خبریں نہیں چل رہی. اب آپ دیکھیں نا کہ آپ لوگوں کی خبریں عام طور پہ جو ٹی وی چینل، سارے نہیں، عام طور پہ ٹی وی چینلز ہیں ان میں نہیں چل رہی، پریشر گروپس ہیں. اور پھر میڈیا انڈسٹری کے اوپر ہم نے پہلے بھی پروگرام کیا، اس پروگرام کے آخر پہ بھی وہ لنک لگائیں گے کہ میڈیا انڈسٹری کو کس طرح قبضہ کر لیا، کن لوگوں نے قبضہ کر لیا. بزنس انٹرسٹ کے لوگوں نے قبضہ کر لیا. میڈیا کو پروفٹ میکنگ انڈسٹری نہیں ہے. جو کاروبار میڈیا کا کرتے ہیں، جو ٹریڈیشنلی 3-4 ہیں، اس میں ڈان ہے، اس میں نوائے وقت گروپ ہے، اس میں بزنس ریکارڈر گروپ ہے آج ٹی وی والے، اس میں جنگ جیو ہے. یہ ٹریڈیشنل لوگ ہیں جو تھرو آؤٹ میڈیا کے یہ ہے تو فار پروفٹ آرگنائزیشن، فار پروفٹ ہے. لیکن میں نے کہا کہ اتنا پروفٹ، اصل میں فرق یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی ایک پروفیشنل بیک گراؤنڈ ہے جرنلزم کے حوالے سے، دیٹس اٹ، کہ باقی جو لوگ ہیں نا وہ صرف اور صرف اپنے بزنس کے لیے آئے ہیں. ان کا یہ کنسرن نہیں ہے کہ اس سے جرنلزم سفر ہو رہی ہے یا اس کو کوئی عوام کو کوئی فائدہ دے رہی ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر کسی کے کیسز ہیں تو وہ کیسز ختم کروا رہا ہے، کیسز نہیں ہیں تو وہ انفلوئنس بائی کر کے اپنے بزنس کو اور بڑھا رہا ہے. اب دیکھیں نا چیمہ صاحب، اب بزنس مین نے کیا کیا کام کہ پیسے لگاؤ، ٹی وی چینل کا لائسنس لے لو یا خرید لو لائسنس، اور بڑے بڑے جو طاقتور لوگ ہیں ان کے ساتھ ہاب ناب کرو. تو یہ ہے. اب چیمہ صاحب اس سے پوری جمہوریت کو بھی نقصان ہوا ہے، اور یہ ورلڈ وائڈ فنامنا بھی ہے. یہ ایک میں دکھانا چاہتا ہوں، یہ آپ تصویر دیکھ رہے ہوں گے، یہ تصویر ہے، اس کتاب کا نام ہے میڈیاٹائزڈ ٹیررزم، ایسٹ ویسٹ نیریٹیوز آف رسک. یہ ڈاکٹر سائرہ علی ہیں، ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں. یہ ایک پاکستانی اسکالر ہے، پڑھاتی ہیں آسٹریلیا میں. انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. دنیا کا سب سے مہنگے ترین جو پبلشنگ ہاؤس ہے رکلیج والوں نے انہوں نے شائع کیا ہے. یہ کتاب ضرور دیکھیں، لیں بھی، تمام ادارے بھی اگر کوئی ہیں تو یہ لیں. میرے خیال آپ ہی لیتے ہیں، ادروائز جتنی مہنگی کتاب ہے وہ تو کوئی نہیں لے سکتا ہے. نہیں، میرے خیال میں کوئی انسٹیٹیوشنز بھی لے سکتے ہیں. مقصد ہمارا یہ لائبریریز جو ہیں، جو یونیورسٹیاں پڑھاتی ہیں، ان کو ضرور یہ کتاب لینی چاہیے. ان ڈاکٹر صاحبہ نے کیا کیا ہے؟ ان ڈاکٹر صاحبہ نے پاکستان میں 16 دسمبر 2014 کو جو آرمی پبلک اسکول کا واقعہ تھا چیمہ صاحب، اس کو کمپیئر کیا ہے 16 دسمبر 2014 کو آسٹریلیا میں بھی دہشت گردی کا واقعہ آیا تھا. تو دونوں واقعات کو میڈیا کے تناظر سے انہوں نے کمپیئر کیا، اور بڑی اچھی سٹڈی ہے، مختلف بڑی تفصیلات سے کیا ہے. مختلف کیا تھیم کیا ہے اس کا؟ اخبارات کو کمپیریزن کیا کہ کس طرح، اور انہوں نے تھیم کیا دیا ہے جو ہمارے ٹاپک سے متعلق ہے. تھیم چیمہ صاحب انہوں نے یہ دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی جب ٹیررزم اور سیکیورٹی کا ایشو آ جاتا ہے تو میڈیا اپنی جو انڈیپینڈنٹ کردار ہے وہ ادا کرنا ختم کر دیتا ہے. جب میڈیا اپنا انڈیپینڈنٹ کردار ادا کرنا ختم کر دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یو آر ناٹ اسپیکنگ ٹروتھ بیفور دا پاور، یو آر ناٹ ٹیلنگ دا انٹائر ٹروتھ. لال مسجد میں جو آپریشن ہوا، کیا میڈیا نے اپنا پورا کردار ادا کیا؟ کہ آپریشن کے کیا ہوا؟ نہیں ادا کیا. اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں ہوئیں. تو یہ ڈاکٹر صاحبہ کی کتاب اٹس ورتھ ریڈنگ. تو میں چیمہ صاحب یہ کہوں گا کہ آپ نے گلوبلی بھی میڈیا کے اداروں کو دیکھا ہے، ایک گلوبل کانٹیکسٹ بھی ہے نا کہ میڈیا کے اوپر لوگوں کا ٹرسٹ نیچے جا رہا ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ گلوبل اور ڈومیسٹک جو آپ کی جو تجربہ ہے، کیونکہ آپ کو ماشاءاللہ سے انٹرنیشنل ایوارڈ بھی ملے ہوئے ہیں، تو آئی وانٹ ٹو نو کہ وہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے. اعزاز، میں جو دیکھ رہا ہوں نا اوورال، ایک تو یہ ہے کہ میں گلوبل کو اور لوکل کو ملا کر دیکھتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ گو کہ ہماری زیادہ عادت یہ ہے کہ ہم پاکستان سے باہر نہیں دیکھتے، لیکن کئی چیزیں ہیں کہ جو بڑی ایک انٹرنیشنل لیول پر ہو رہی ہوتی ہیں. مثلاً پاپولزم ہے، کہ جس طرح پاپولسٹ لیڈر آ رہے ہیں وہ مختلف ملکوں میں آ رہے ہیں. امریکہ میں آ رہے ہیں، امریکہ جیسا ملک بھی وہ محفوظ نہیں ہے، ادھر وہ ٹرمپ آ گیا. اور جس چیز پر انہوں نے تھرائیو کیا ہے، انہوں نے اپنی ایک سپیس کریٹ کی ہے، وہ انہوں نے نفرت پر کریٹ کی ہے. وہ انہوں نے لوگوں کے جو کیا کہتے ہیں کہ دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے، کہ لوگوں کے مسائل چل رہے تھے، ان کے پاس اس کا کوئی سلوشن ہے یا نہیں، لیکن انہوں نے ان کو چھیڑا ہے، انہوں نے جا کے ادھر ہاتھ لگایا اور لوگ پھر چیخنا شروع ہو گئے ہیں، اور انہیں لگا کہ یہ شاید ہمارا مسیح ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جس نے بھی ان سے اختلاف کیا ہے اس کے خلاف انہوں نے نفرت سے اٹیک کیا ہے، اور اس کا میڈیا بھی شکار ہوا ہے. جو بھی ان کے بارے میں کریٹیکل ہے ان کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو اس طرح سے خاموش کیا جائے. اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟
اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ فرض کیا کہ اگر آپ کو کوئی بندہ ٹارگٹ کرتا ہے, آپ نے ایک سٹوری رپورٹ کی ہے, وہ سٹوری کسی کے حق میں بھی ہوگی, کسی کے خلاف بھی ہوگی, وہ ضروری نہیں کہ آپ کا مقصد بھی ہو کہ آپ نے کسی کو نقصان پہنچانا ہے, لیکن آپ کو جو حقائق ملے آپ نے بیان کیے, جس کو جو ٹارگٹ بن گیا اس سٹوری کا, اس کی اس کے علاوہ بچت نہیں کہ وہ آپ کو گندا کرے, وہ اعزاز کو ڈسکریڈٹ کرے کہ اعزاز بک گیا, تاکہ جو اس کا فالوور ہے وہ اس چیز پہ یقین نہ کرے. اور یہ جو ٹرمپ ہے, ٹرمپ نے, اب ہم جو ہے اگزامپل دیتے ہیں نیو یارک ٹائم کی, ہم اگزامپل دیتے ہیں واشنگٹن پوسٹ کی, CNN کی, کہ جی بڑے دنیا کے معتبر ادارے ہیں, ان سب کو جو امریکی صدر, سابق صدر ہے ٹرمپ, اس نے سب کو ڈسکریڈٹ کیا. اس نے کہا کہ یہ جو ہیں یہ جیلی ہیں, یا فیلنگ نیو یارک ٹائم, فیک نیوز CNN کو وہ کہتا تھا. اور کسی نے اس کو ایک دفعہ جرنلسٹ نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ یہ میرے بارے میں بڑا ایک ان کا ایک تنقیدی کردار ہے, کریٹیکل ہے میرے بارے میں, تو میں یہ نہیں چاہتا, کیونکہ میرا جو فالوور ہے, یعنی ان کا بھی فالوور بلائنڈ ہے کافی, تو وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ کہتا ہے کہ میں نہیں یہ چاہتا کہ میرا فالوور ان کو پڑھے, ان کی بات پر توجہ دے, اگر وہ دے گا تو وہ کنفیوز ہوگا, میرا نیریٹو جو ہے وہ بھی متاثر ہوگا. تو لہٰذا میں ایک درمیان میں ویسے ہی ایک فائر وال کریٹ کر دیتا ہوں کہ میں کہتا ہوں جی کہ یہ بکے ہوئے ہیں, ان کی طرف تو آپ نے جانا ہی نہیں ہے. اور ایسا ایسا جو لوگ ہیں وہ ایک اتنی تقسیم گہری ہوگی, اور میڈیا جو کسی بھی سوسائٹی میں ہوتا ہے وہ اس تقسیم سے پھر مبرہ نہیں ہو سکتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو وہ بالکل اپنی حدیں پار کر جاتے ہیں, کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس چیز پہ ان کو بڑا غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ مجھے بلیئنگ کرتا ہے. تو نتیجہ کیا ہوا کہ پولرائزیشن بہت زیادہ ہوگی. وہ آپ کو سیاست سے شروع ہوئی, آپ کو آگے میڈیا میں بھی دکھائی دی, وہ آپ کو مختلف اداروں میں بھی نظر آتی ہے, کیونکہ ادھر بھی انسان بیٹھے ہوئے ہیں نا, وہ کوئی نہ کوئی نیریٹو جو ہے وہ بائی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا یہ ہوا کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ دن بدن ترقی کرتا گیا. آپ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ جا رہے ہیں, واٹس ایپ پہ, فیس بک پہ, جو ٹویٹر ہے, اس نے دو طریقوں سے نقصان پہنچایا. ایک تو اس نے یہ کیا کہ جو ایک نفرت کا نیریٹو ہے, جو سوشل میڈیا وہ اس بنیاد پر چلتا ہے کہ زیادہ بات کون سی بک رہی ہے, وہ اگر کسی کے خلاف بک رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس پہ بڑی ریٹنگ آ رہی ہے, تو لہذا وہ اس کو جو ہے وہ زیادہ ایمپلیفائی کر دیتے ہیں. جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے وہ بھی کس بنیاد پہ چلتا ہے جی, فلاں اینکر بڑا دیکھا جاتا ہے, میرٹ ڈسکس نہیں ہونا, تو لہٰذا وہ بھی ایسا انڈر پریشر آ گئے کہ جو چیز سیل ہو رہی ہے انہوں نے وہ نیریٹو جو ہے اس کو بائی کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. تو یہ چیز جو ہے اس نے بھی ڈیموکریسی کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ اگر ہم اپنے کنٹیکسٹ میں آئیں, مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ جس دور کی آپ کر رہے ہیں نا کہ جو میڈیا کا ایک عروج کا دور تھا, تو اس دوران نا ایک پریس کونسل آف پاکستان جو ہے, پریس کونسل ہے کیا نام, پریس کونسل آف پاکستان, تو اس کے ایک جو ہیڈ تھے وہ کوئی ان کا تعلق کو پیپلز پارٹی سے تھا, تو انہوں نے ان کو لگایا ہوا تھا. ہم ان کے پاس نا بیٹھے ہوئے تھے, ان کا ساتھ اسسٹنٹ تھا یا پرسنل سٹاف افسر تھا, وہ بار بار کہے کہ یہ میڈیا جو ہے نا یہ اوقات سے نکل گیا, میڈیا اوقات سے نکل گیا. اچھا, میں جو ہے عام طور پہ کوئی اس بات پہ کوئی ڈیفینسو نہیں ہوتا, میں کہتا ہوں کہ لوگوں کا رائٹ ہے بات کرنے کا. جس طرح ہم بھی تو کئی کویشچن کرتے ہیں, کسی اور کی نظر میں وہ اسٹوپڈ ہو سکتے ہیں, ہم کر رہے ہوتے ہیں, تو لہٰذا ان کو بھی یہ رائٹ ایکسرسائز کرنا چاہیے. تو وہ جو صاحب تھے, یعنی جو اس کے ادارے کے سربراہ تھے, انہیں لگا کہ شاید یہ کو مائنڈ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ اس نے, جو ان کا سٹاف افسر تھا نا, اس نے کہا جی کہ یہ جو ہے نا جن بوتل سے باہر نکل گیا ہے. اس نے آگے نا بڑی ایک اس کا جو آرگومنٹ ہے وہ آج تک مجھے یاد ہے, اور وہ اصل میں اسپیشل ہماری ایک ایلیٹ کا جو جس طرح وہ کیپچر کرتے ہیں نا, کہ جو بھی باہر سے ایک آؤٹ سائڈر آ رہا ہوتا ہے اور ان کو لگتا ہے کہ کسی طرح سے ہمیں یہ فائدہ پہنچا سکتا ہے یا ہمارے لیے تھریٹ بن سکتا ہے, تو وہ اس کو امبریس کر لیتے ہیں, اس کو گلے لگا لیتے ہیں, اس کو اپنے سسٹم کا حصہ بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسا وہ ان کی آواز بن جاتا ہے. تو اس نے جواب دیا, اس نے کہا کہ دیکھو اب یہ جن جو بوتل, یہ جو جن ہے نا بوتل سے باہر آ گیا ہے, اب ہم نے اس کو بوتل میں نہیں ڈالنا, ہم نے اس جن کے ساتھ دوستی کرنی ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ اس کو بوتل میں ڈالنے کی کوشش بھی ہوتی رہی ہے, مختلف ادوار میں ہوتی رہی ہے, پچھلے دور میں بھی ہوتی رہی ہے, کئی لوگوں کے لحاظ سے آج بھی ہو رہی ہے. تو ہوتا کیا کہ میڈیا کا ایک رول یہ ہے, یا جو ہے کہ جب کوئی زیادہ ایک دباؤ آتا ہے تو میڈیا کان پکڑ لیتا ہے, جب وہ کوئی دباؤ ڈالنے والا ادھر ادھر ہوتا ہے پھر یہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے, اور یہ جو ہے نا فیزز جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں. اچھا چیمہ صاحب, اس میں نا دو باتیں, ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں.
جس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ جو سویلین سائڈ ہے یہ تو جن کو بوتل میں بند کرنا چاہتے تھے نا اور دوستی بھی کرنا چاہتے تھے، لیکن ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو فوجی اسٹیبلشمنٹ تھی ایٹ دیٹ ٹائم، وہ بند ہی نہیں کرنا چاہتے تھے، پورا کنٹرول بھی کرنا چاہتے تھے، جو کیا انہوں نے۔ یہ بات ہے چیمہ صاحب نومبر 2013 کی، خیرپور ٹامیاں والی میں تھا، تو وہاں پہ فوجی مشقیں ہو رہی تھیں، تو فوجی مشقوں میں نے دیکھا نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے اور جنرل کیانی آرمی چیف تھے، تو وہاں پہ جنرل عزیز جنہوں نے 12 اکتوبر 99 کا کو کیا تھا وہ بھی آ گئے۔ تو میرے لیے حیران کن بات تھی کہ جس نے 12 اکتوبر کا کو کیا ہوا ہے اس کو بٹھایا ہوا ہے انہوں نے ایک پرائم منسٹر کو ویلکم کرنے کے لیے۔ تو میں نے جنرل عزیز صاحب سے انٹرویو کیا، انہوں نے جو بھی سوال جواب ہمارا ہونا تھا وہ ہوا۔ تو وہ میرے انٹرویو کے بعد نا یہ جنرل عاصم باجوہ جو ہیں، عاصم سلیم باجوہ، وہ ڈی جی آئی ایس پی آر تھے، تو انہوں نے مجھے بلا لیا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ اعزاز، مجھے دھمکی دی، انہوں نے کہا تم نے یہ کیا کیا ہے؟ میں نے کہا جی کیا کیا ہے؟ کہتے ہیں جی یہ تم کس کا انٹرویو کر رہے تھے؟ میں نے کہا جی میں آپ کے بریگیڈیئر عتیق نے مجھے کہا تھا کہ کسی سرونگ آفسر سے بات آپ نے نہیں کرنی، کیونکہ اس سے پہلے میں جنرل کیانی سے پوچھ چکا تھا کہ آپ نے دوبارہ ایکسٹینشن لیں گے، اس پہ بھی ناراض تھے۔ کسی اور جنرل صاحب سے بھی میں نے بات کی تھی سرونگ سے، تو مجھے لے کے جا رہے تھے، میں ڈیفینس کورسپونڈنٹ تھا، تو مجھے کہتے ہیں کہ یہ تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا جی یہ بریگیڈیئر عتیق صاحب نے مجھے کہا تھا کہ ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں، تو آپ نے کسی سرونگ جو آرمی آفسر ہے اس سے بات نہیں کرنی۔ تو میں نے کہا یہ تو جنرل صاحب ریٹائر تھے۔ تو جنرل عاصم باجوہ نے جو بات کہی نا، یہ نومبر 2013 ہے، مجھے کہتے ہیں کہ اعزاز سید یہ انٹرویو نہیں چلنا چاہیے، نہیں تو میں تمہیں اور تمہارے ٹی وی چینل کو بند کر دوں گا، اچھا، اس کی نشریات نہیں آئے گی اور تم پر پابندی لگ جائے گی۔ تو میں نے جنرل صاحب کو میں نے کہا جنرل صاحب کیوں ناراض ہو رہے ہیں آپ جائیں دودھ پئیں۔ میں نے ان کو دودھ پئیں، آپ سو جائیں، آرام کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے ان کو تو ظاہر یہ تسلی دینی تھی، لیکن میرے اندر ایک رپورٹر بھی تھا، میں نے وہ اپنی سٹوری بھیج کے میں نے فون کیا ہمارے ادھر، میں نے کہا یہ سٹوری چلا دیں، اور انہوں نے وہ چلائی بھی، وہ انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے کہ کس طرح 14 سال بعد جنرل عزیز کا اور جنرل نواز شریف کا آمنا سامنا ہوا، تو وہ ویڈیو بھی موجود ہے ابھی۔ لیکن وہ جو بات عاصم سلیم باجوہ نے جو مجھے دھمکی دی تھی ایٹ دیٹ ٹائم، جنرل عاصم باجوہ نے، وہ دھمکی 6 ماہ بعد تقریباً جب حامد میر پر 19 اپریل 2014 کو حملہ ہوا، تو آپ کو پتہ ہے جیو ٹی وی بند کر دیا گیا تھا، وہ اس پر عمل ہوا کہ دے شوڈ دا پاور کہ ہم ٹی وی بند کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ایک پیرلل ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش، اور وہ ایٹ دیٹ ٹائم تو جیو کے اوپر یہ کام ہوا تھا، اور بہت سارے لوگ مثال کے طور پہ اے آر وائی والے اور بھی مختلف ٹی وی چینل وہ بڑے خوش تھے کہ جی جیو بند ہو گیا، کیونکہ ان کا کام چل پڑا تھا۔ پھر وقت تبدیل ہوا اور وہی اے آر وائی بند ہونے لگ پڑا، دیکھا نا ہم نے اور آپ نے، اور ٹی وی چینلز بھی بند ہوئے، ڈان نیوز بند ہوا، اور باقی ٹی وی چینلز کے ساتھ بھی کسی نہ کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی واقعہ ہے۔ اب چیمہ صاحب صورتحال یہ ہے، پابندیاں اتنی ہیں کہ جو ٹیلی ویژن پہ انفارچونیٹلی آ رہا ہے اس کی اکثریت جو ٹی وی اینکرز بتا رہے ہیں وہ اپنی جگہ مجبور ہیں، وہ آفیشلی اپرووڈ ٹروتھ ہے۔ پہلے ایک پی ٹی وی ہوا کرتا تھا، اب 50 سے زائد پی ٹی وی۔ اعزاز آج نا ابسا کومل ہے اینکر ڈان ٹی وی کی، جی جی، آج انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ میں نے کسی ایک منسٹر کو انٹرویو کی ریکویسٹ کی کہ میں آپ کا انٹرویو کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا جی کہ میں اس کو انٹرویو دیتا ہوں کہ جس کا میرا پچھلے 10 سال سے تعلق ہو، کیونکہ وہ پھر مجھے اکاموڈیٹ بھی کرتے ہیں۔ اب یہ بھی تو ایک نیگوشیٹڈ قسم کی سیٹلمنٹ ہے نا کہ انٹرویو کے لیے بھی بہت سارے انٹرویوز جو ہیں وہ کسی نہ کسی مذاکرات کے نتیجے میں ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ سوال پوچھنا ہے اور یہ سوال نہیں پوچھنا۔ لیکن اعزاز اس کے نتیجے میں جو ایک پرابلم آ رہا ہے نا، یہ جب ٹرمپ آ گیا نا تو امریکن میڈیا اس پہ بڑا پریشان بھی تھا کہ ہم نے تو سوچا کہ ہماری بڑی پاور ہے، لیکن ہم سب کو ٹرمپ نے ڈیفیٹ کر دیا۔ تو اس پہ جو ان کی ایک کچھ انہوں نے اپنے اندر اپنے گریبان میں جھانکا، تو انہیں لگا کہ جو میڈیا ہے نا وہ بھی زیادہ ایک ایلیٹسٹ ہو گیا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہم ادھر اسلام آباد میں رہتے ہیں، ہماری زیادہ کیا ہے جی کہ وہ فلاں منسٹر کے ساتھ ملنے جا رہے ہیں، یعنی کہ ہمارے لیے یہ ایک روٹین ہے، ٹھیک ہے۔ آپ مجھے فون کریں گے یار وہ فلاں کے پاس نہ چلیں، وہ فلاں منسٹر کو میں نے کال کی تھی تو کہتے ہیں اس کے پاس چلتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک روٹین ہے۔ اب یہ جو لگژری ہے عام لوگوں کو تو حاصل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جو ٹریٹمنٹ ہمیں ملتی ہے وہ بھی عام لوگوں کو حاصل نہیں ہے۔ آپ نے کوئی نادرا کا شناختی کارڈ بنوانا ہو تو آپ کسی کو کہیں گے یا میں نے بنوانا ہو، بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک دفعہ میں نے سوچا میں نے نا اپنا پاسپورٹ رینیو کرانا تھا،
تو میں نے سوچا کہ میں نے نا اس دفعہ لائن میں لگنا ہے. میں لائن میں جا کے لگا, میں گیا بھی لیٹ, اور میں نے دیکھا کہ وہ کافی لمبی لائن تھی ادھر نا G9 میں میرا یا G10 میں ان کا ایک دفتر ہے, تو لمبی لائن تھی. تو میں تھوڑی دیر کے بعد نا میرا وہ جو انقلاب ہے نا اندر کا وہ مر گیا. میں نے کہا کہ یار میں اب جو ہے شام تک ادھر کھڑا رہوں گا. تو میں نے غالباً آپ کو کال کی یا کسی اور دوست کو کال کی. میں نے کہا کہ ان کا پشاور موڑ آفس ہے, ادھر یہ گورنمنٹ کے سرونٹس جو ہیں ان کے وہ شناختی کارڈ پاسپورٹ بناتے ہیں تو رش کم ہوتا ہے, تو کوئی ادھر ٹائم لیتے ہیں. لیکن چیمہ صاحب میں اب آپ کو بتاؤں, بات مکمل کریں, میں بعد میں کرتا ہوں. تو اچھا میں نے ادھر وہ میرا ہو تو گیا, بڑا پروٹوکول کے ساتھ بھی ہوا. تو پھر انہوں نے کہا جی ہمارے لائق کوئی اور خدمت. میرے اندر نا ایک گلٹ بھی تھا, ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ یار اتنے لوگ جو ہیں, یہ غصہ اسی طرح, اینگر اسی طرح اکٹھا ہو رہا تھا نا لوگوں کے اندر, کہ جب ان کو ایک ڈگنیٹی نہیں ہوتی, آپ کسی جگہ پہ جاتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے واپس کب آنا ہے. تو میں اس کو جاتی دفعہ اس نے کہا جی میرے لائق کوئی اور خدمت, وہ کوئی ڈائریکٹر صاحب تھے. میں نے کہا کہ سر دیکھیں مجھے خوشی تب ہوگی, میں اب جو ہے نا اپنا غم غلط کر رہا ہوں. میں نے کہا سر مجھے خوشی تب ہوگی کہ جب ایک عام آدمی کا بھی اسی طرح پاسپورٹ بنے گا. اس نے پھر مجھے جواب دیا, اس نے کہا کہ دیکھیں بات ہی ہے کہ ہمیں ادھر کوئی 2 ماہ ہو گئے ہیں سیلری نہیں ملی. یہ کوئی 2013-14 کی بات ہے, نہیں اس ٹائم بھی درمیان میں یہ مسائل آتے تھے. تو اس نے کہا کہ ادھر جدھر تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں ادھر یہ سینٹر کتنے بنائیں گے, تو جب آپ کے سینٹر کم ہوں گے تو پھر لوگوں کا رش ہوگا اور کیا ہوگا. اچھا یہ بات چونکہ میرا تو پاسپورٹ بن گیا تھا تو میں تو انڈرسٹینڈ کر سکتا تھا کہ ہاں یہ واقعی بات تو ٹھیک ہے, یہ ایشو ہے. اب جس کا پاسپورٹ نہیں بنا نا اس کو نہیں سمجھ لگ رہی, جو ادھر خوار ہو رہا ہے اس کو یہ بات سمجھ نہیں لگ رہی. تو اس کا یہ جس طرح ہم لوکل گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں نا ڈیموکریسی کے حوالے سے, اسی طرح ہمارے کمیونٹی جرنلزم نہیں ہے. ہمارے مسائل کیا ہیں کہ جو جیو اور ARY پہ لوگ دیکھ رہے ہیں, اور وہ ساری ہیں خبریں ہو رہی ہیں جی کہ لاہور میں کیا ہو رہا ہے, اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, یا کسی اور بڑے شہر میں کیا ہو رہا ہے, یا کراچی جدھر ریٹنگ میٹر سب سے زیادہ لگے ہوئے ہیں ادھر اگر بارش ہو گئی ہے تو وہ بھی خبر ہے. اور ایٹ دی سیم ٹائم کوئٹہ میں اگر ریٹنگ میٹر جو ہیں وہ 1 ہے یا 2 ہیں تو ادھر کی خبر اس لیے نہیں آ رہی کیونکہ ادھر سے ریٹنگ نہیں آ رہی, چاہے وہاں پہ دہشت گردی میں سینکڑوں لوگ مارے گئے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ ہے, اب اس کا یہ حل کیا ہے, حل کی طرف بھی آنا ہے نا کہ حل کیا ہے. میں اس سے پہلے ایک بات بتا دوں آپ کو, اور یہ ہمارا جو پروگرام ہے آئی بلیو کہ بہت سارے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس بھی سن رہے ہوں گے اور بہت سارے اور لوگ بھی. یہ جو آپ نے پاسپورٹ والا واقعہ بتایا نا, پاسپورٹ والے واقعے کے اوپر میں آپ کو بتاؤں کہ میرے ساتھ نا ایک دفعہ ہوا, پاسپورٹ والے میں بھی ہوا اور ایک دفعہ ٹریفک کا ہوا, کہ میں ٹریفک میں جا رہا تھا اور گاڑی چلاتے ہوئے موبائل فون سن رہا تھا. تو میں پارلیمنٹ ہاؤس سے نکلا تو میں میریٹس والی سائڈ پہ موڑا نا, PTV کے سامنے ایک پولیس اہلکار نے جو اس نے مجھے روک لیا. میں رک گیا. اس نے کہا جی آپ فون سن رہے تھے. میں نے کہا یار فون تو سن رہا تھا. تو کہتا جی چلان ہوگا. میں نے کہا سر بالکل چلان کر لیں. تو میرے دل میں آئی, میں نے کہا یار پہچان لے تو بچ جائیں. لیکن اس نے نا مجھے چالان نہیں پہچانا, مہربانی اس کی, لیکن اس کا شکریہ. اس نے چیمہ صاحب مجھے نا میرا لائسنس مجھ سے لیا, اتفاق سے میں چیزیں کوشش کرتا ہوں پوری ہوں, میں نے لائسنس اس کو دیا, چالان کاٹا اس نے. میں نے اسے کہا, میں نے کہا جی لائسنس رکھ لیں, میں ابھی آ جاتا ہوں, کتنی دیر تک آپ ہیں؟ اس نے کہا جی میں 2-3 بجے تک ہوں. میں گیا, بھاگ کے گیا, چالان فل کر کے آیا واپس. چیمہ صاحب میں آ کے کھڑا ہوا تو اس بندے نے نا, جو پولیس والا تھا, اس نے جو ٹریفک کا انسپیکٹر, اس نے میری گاڑی کا دروازہ, اس کہتا باہر نکلے. میں نے کہا جی خیریت ہے؟ کہتا ہے باہر نکلے. میں باہر نکلا نا چیمہ صاحب, اس نے مجھے گلے لگا لیا. کہتا ہے اعزاز صاحب جب میں نے آپ کو روکا تھا نا اس وقت مجھے پتا تھا آپ کون تھے, اور مجھے پتا تھا کہ جو ایک وزیر داخلہ ہے وہ آپ کو بائی نیم جانتا ہے, کہ ساری دنیا کے سامنے وہ آپ کا نام لیتا ہے. تو مجھے یہ تھا کہ آپ مجھے دھمکیاں دیں گے. لیکن اس نے آپ کی انسلٹ کی ہے, ایک وزیر داخلہ آپ کو نہیں جانتا, آپ کو بہت سارے جانتے ہیں. میرے حال کوئی ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے چیمہ صاحب, عرض یہ ہے کہ مجھے نا ایٹ دیٹ ٹائم نا اپنے آپ پہ یعنی کہ اندر سے میں شرمندہ بھی ہوا. میں نے کہا یار میں تو یہ چاہتا تھا کہ یہ بندہ جو ہے یہ مجھے پہچان لے, لیکن وہ بندہ میرا ریگارڈ اس لیے کر رہا ہے کہ میں نے وہاں پر کوئی وہ نہیں کی. اور ہمارے جرنلسٹ کا بہت بڑا, میڈیا والوں کا بڑا مسئلہ ہے کہ انہوں نے ایئرپورٹ جانا ہو, چیمہ صاحب میں نام نہیں لیتا, ہمارے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ مجھے فون, چونکہ میں وزارت داخلہ کور کرتا ہوں, کہ وہ فون کریں ایئرپورٹ پہ, یار کہہ دو کسی کو پروٹوکول لگوا دیں. اور میں انہیں کہتا ہوں بھائی پروٹوکول کیوں لینا ہے, لائن میں لگو. پاسپورٹ آپ جیسے کسی بڑے آدمی نے بنانا ہو تو وہ کہتا ہے کہ یار میرا VIP پاسپورٹ بنا دے, شناختی کارڈ بنانا ہو. تو یار چیمہ صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو میڈیا والے ہیں, اور پھر اگر
ہمارے میڈیا والوں کو کوئی باہر پولیس والا روک لے تو پتہ کیا کہتے ہیں, تو میں نے جاندا نہیں شاہی. لیکن اگر آپ تو میں نے جاندا نہیں. اگر آپ لوگوں کے بنواتے ہیں جی تو آپ کے بھی تو اسی طرح بنتے ہوں گے نا. نہیں, میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ مجھے وہ کہا جاتا ہے کہ یار یہ آپ یہ کریں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مائنڈ سیٹ کیا ہے لوگوں کا اور ہمارے جرنلسٹ کے پروفیشن کا, کہ ہم ایک لیڈ بن گئے, جو آپ نے بات کی نا کہ ایک لیڈ بن گئے ہیں. لیکن جب آپ خود لائن میں لگے نا تو آپ کو لوگ, میں سمجھتا ہوں کہ عزت دیں گے. اور سب سے بہتر کام یہ ہے کہ ہم لوگوں میں رہیں. جب تک لوگوں میں لائن میں نہیں لگیں گے تب تک لوگ ہماری رسپیکٹ نہیں کریں گے اور ہم لوگوں کے مسائل بھی چیمہ صاحب نہیں جان سکیں گے. اعزاز, میں ایک دن میں بھی ایئرپورٹ پہ گیا, آئی ڈونٹ نو کہ اس ٹائم کیا وجہ تھی کہ میں جلدی میں تھا, شاید میں لیٹ ہو گیا تھا یا مجھے وہ یاد نہیں آ رہا, لیکن میں نے کسی کو کہا, اس نے کہا جی کہ آپ کو وہ لائن سے نکال لے گا. اچھا اعزاز, ادھر مجھے ایک بندہ انہوں نے بھیجا, لائن سے نکالا, مجھے اتنا ڈر آنا شروع ہو گیا. ڈر کس چیز سے آ رہا ہے؟ میں نے کہا کہ ادھر اگر کسی آدمی نے مجھے ریکگنائز کر لیا تو وہ کہے گا کہ ویسے تو یہ بڑے لیکچر دے رہا ہوتا ہے, ادھر جو ہے یہ لائن میں نہیں لگ سکتا. میں نے کہا یار آپ چلے جو, میں ادھر لائن میں کھڑا ہو جاتا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ جو پروٹوکول وغیرہ ہے نا, یہ بھی ایک کمپلیکس کی علامت ہے. یہ اننیسیسری جو ہوتا ہے نا, کوئی جو ہے یعنی کہ جی ایئرپورٹ پہ جی میں جا رہا ہوں اور اتنے بندے ادھر ہوں. کئی لوگ تو ایسے ہیں جو جرنلسٹ ہیں کہ جنہوں نے اپنے کوئی رینجرز کی اسکواڈ ساتھ رکھی ہوئی ہے. رینجرز کے کچھ نہیں تھا, پرائیویٹ اسکواڈ رکھے ہوئے ہیں, گن مین لے کے پھرتے ہیں. مطلب یہ تو اعزاز واپس جو ہے یعنی کہ میرا جو پوائنٹ ہے اس میں یہ ہے کہ ہمیں ہمارے پروفیشن کی وجہ سے جو مراد حاصل ہے, میں اس کو مراد کا نام دوں گا, ہاں, کہ ہمیں اگر لوگ ریکگنائز کرتے ہیں, اچھا وہ ہمیں ذرا کام ڈاؤن بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بھی ہے ان کا, یہ ہے کہ اگر یہ ادھر لائن میں کھڑے ہو گئے تو انہوں نے جا کے کوئی سٹوری کر دینی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ جب آپ کو لائن سے نکالتے ہیں تو غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے, تو جو باقی لوگ ہیں ان کا غصہ تو کم نہیں ہوتا. اب سلوشن کی بات کر رہے تھے. ہاں, اب سلوشن یہ ہے کہ جس طرح ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں نا, ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں لوکل گورنمنٹ کی, کہ لوکل گورنمنٹ الیکشن نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, کہ ایک بیسک لیول پہ ڈیموکریسی نہیں جاتی. اسی طرح جو ہماری جرنلزم ہے نا, وہ بھی چند بڑے شہروں تک محدود ہے, رورل نہیں ہے. حالانکہ ملک رورل ہے, یعنی کہ وہ جو آپ کے چھوٹے ضلع ہیں یا جو ضلع لیول پہ یا ڈویژن لیول پہ, وہ اتنی وائبرنٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. جو کمیونٹی جرنلزم کا کانسیپٹ ہے وہ کہ آگے جو ایک ٹاؤن لیول پر بھی ہونا چاہیے, کہ لوگوں کو ایک دوسرے کا پتہ ہو, ایک اس سوسائٹی میں یا اس ٹاؤن میں کیا ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس چیز پر بھی جب تک لوگوں کے مسائل نہیں سنے جائیں گے, ان کو اپنی آواز, ان کی حکمران جو بھی ان کا ہو, جس لیول پر بھی ہو, ان تک نہیں پہنچے گی, یہ غصہ بڑھتا جائے گا. اور اس میں میڈیا کا بھی رول ہے, کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنا کردار اس طرح سے ادا نہیں کر رہے کہ جو کہ ہمیں کرنا چاہیے. الٹیمیٹلی جو آپ نے شروع میں بات کی کہ وی آر پبلک سروگیٹ, کہ ہم عوام کے نمائندے اس سینس میں ہیں کہ ہم جو حقائق ہیں وہ دونوں سائڈ پہ پہنچائیں, نہیں کہ ہم ایک طرح کے درمیان میں ماڈریٹر ہیں, ٹھیک ہے. ماڈریٹر کا ایک رول ہوتا ہے نا, یہ نہیں کہ ایک بندے نے کہہ دیا جی وہ فلاں جگہ پہ آپ کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے, ہم اسی طرح چلا دیں. یہ بھی حقائق نہیں ہے. ہماری جو ہے, ہماری ایک ڈیوٹی ہے کہ ہم ان کو چیک کریں, ٹھیک ہے, اور وہ حکمرانوں تک بھی پہنچائیں, اور جو ادھر اوپر ہو رہا ہے وہ بھی پہنچائیں, کہ ہاں یعنی کہ ادھر اوپر بیٹھے جو لوگ ہیں وہ عیاشیاں کر رہے ہیں یا کہ کوئی مفاد عامہ کے منصوبوں پر کوئی کام ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور یہ جو اوور آل ڈیموکریسی اور ہم ایک طرح کا ایک ڈیموکریسی کا ایک حصہ ہے نا, کہ میڈیا اس کی ایک بائی پروڈکٹ ہے. تو ڈیموکریسی کا اوور آل جو یہ ماڈل ہے یہ کرائسس میں ہے. تو اس کو ری سیٹنگ کے لیے جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ جو سیاستدان ہیں ان کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا, یا اسٹیبلشمنٹ کو ٹھیک کرنا پڑے گا, یا جوڈیشری کو ٹھیک کرنا پڑے گا, یا باقی اداروں کو, اسی طرح میڈیا جو ہے, میڈیا کو بھی اپنا آپ امپروو کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, تاکہ ان کو ایک پبلک کا ٹرسٹ جو ہے وہ ان پر بڑھے. بالکل چیمہ صاحب, اور میڈیا کے اوپر بہت سارا کنٹرول رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کا بھی, اور جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی. لیکن سب سے بڑا رول ہے ہمارا, ہم میڈیا کے پریکٹیشنر. اعزاز یہ ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے. اب اگر آپ سمجھیں کہ کوئی جرنل ہے, اس کے خلاف کوئی بیس لیس ایلیگیشن ہے, وہ کہتا ہے جی کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں ڈیفیمیشن میں کس کے خلاف کدھر جاؤں. ٹھیک بات, ادھر جو ہے عدالتیں کتنی دیر میں فیصلہ کرتی ہیں. بالکل ٹھیک بات. دوسرا جو ہے, چلیں ہم عدالتوں کو چھوڑ دیں جی, عدالتیں فیصلہ نہیں کرتی. کیا میڈیا نے اپنا کوئی ریگولیٹری سسٹم خود بنایا ہے؟ جب کوئی قانون بننا ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں جی کہ ہم اپنا کوڈ خود بنائیں گے, لیکن اس پر عمل کوئی نہیں ہے. اگر ہمارا کوئی دوست, ہمارا کوئی میڈیا کولیگ
کسی پر جھوٹے الزام لگاتا رہے، ہم اس پر آواز نہیں اٹھا سکتے، لیکن اگر اس کے خلاف کارروائی ہو تو اس کے خلاف، اس کے حق میں آواز اٹھانا ہماری ڈیوٹی میں شامل ہوتا ہے۔ جھوٹے الزامات کے اوپر اس کے خلاف کارروائی ہو تو میڈیا کی آزادی خطرے میں پڑ جاتی ہے، یہ بھی حقیقت ہے۔ تو ناظرین، عمر چیمہ کی اور میری گفتگو آپ نے سنی کہ ہمارا میڈیا کتنی ذمہ داری سے کام کر رہا ہے، کیا بلوچستان میں اور دور دراز کے علاقے ہیں، سندھ کے اور باقی پنجاب کے بھی اور خیبر پختونخوا کے بھی، ان کے بھی حقائق ہم کیوں نہیں لوگوں کو ہمارا میڈیا دکھا پا رہا، اس کی کچھ وجوہات اور کچھ حقائق ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں نے آپ سے ذکر کیا ہے میڈیاٹائزڈ ٹیررزم کا جو کہ کتاب ہے، مارکیٹ میں آئی ہے، اس کا بھی ضرور اگر آپ کو موقع ملے تو دیکھیے اس کتاب کو۔ عمر چیمہ کا اور میرا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے کمنٹس ہم دیکھ رہے ہیں، بہت سارے لوگ کمنٹس کرتے ہیں، ان کا بہت شکریہ۔ آپ کے کمنٹس کو ہم پڑھتے ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی معلومات ہیں، آپ کے پاس کوئی آئیڈیا بھی ہے تو وہ بھی کمنٹس میں دے سکتے ہیں۔ ہمارے ای میل پہ جو کہ اس جو چینل ہے اس کی ڈسکرپشن میں لکھا ہوا ہے، وہاں پر ہمیں آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ فی الحال یہی، مجھے اور عمر چیمہ کو دیکھتے رہیے۔